अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल बी की पलकों पर नाम तुम्हारा है कि नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके साथ साथ इसे भी हुरिया की बहुत टेंशन हो रही थी, न जाने वो कहाँ चली गई थी। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी जब दरवाज़ा बजा। वो अभी तो दरवाज़ा बंद करके आई थी, जुनैद तो नहीं था, वो तो जा चुका था। फिर कौन हो सकता था? वो कंफ्यूज दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। 6 फुट लंबा कद, बुरी आंखें, कसरती जिस्मानत, गनी मूछें, कंधों पर काली चादर डाले हुए, डैशिंग पर्सनैलिटी, वो खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत था। तायशा इसे देखकर खिल उठी। हैदर भाई, आप पाकिस्तान कब आए? वो बिना सलाम दुआ के फ़ौरन इसके सीने से जा लगी, जबकि इस शख्स ने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगाते मोहब्बत से इसका माथा चूमा। सोचा मेरी गुड़िया ने तो मुझे याद नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई तायशा, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुम्हारी मंगनी तो करदम साई से हुई थी ना, तो तुम यहाँ इस छोटे से मकान में क्या कर रहे हो? वो हैरत से पूछते हुए इसे देख रहा था। जब तायशा ने मुस्कुराते हुए इसे अंदर खींचा। क्या भाई दरवाजे पर खड़े होकर सब कुछ पूछेंगे? क्या बहन के घर नहीं आएंगे? अम्मा साईं से मिले? तायशा मुस्कुराते हुए इसका बाजू थामे इसे अंदर लेकर आते हुए पूछने लगी। तायशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस औरत का नाम मत लिया करो मेरे सामने। इस घर में मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरी बहन से है। पाकिस्तान आते ही सबसे पहली ख्वाहिश तुमसे मिलने की थी। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और अब तुम मुझे सब कुछ बताओ, क्या यहाँ क्या कर रही हो? वो इसके साथ बैठक में जाता कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते थे और जुनैद की हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो मुझे किसी बड़ी हवेली में रख सके, इसीलिए मैं इसके साथ इसके छोटे से मकान में बहुत खुश और मतमीन हूँ। तायशा ने यकीन दिलाते हुए कहा, क्या तुम सच में इसे पसंद करती थी या ये भी अम्मा साई ने अपने मतलब के लिए कुछ किया है? हैदर को यकीन ना आया, इसीलिए पूछने लगा, नहीं भाई, ये मैंने अपने लिए किया है। आज तक मैंने अम्मा साई की सारी बातें मानी हैं, तो क्या अब मैं एक हसीन पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकती? जुनैद एक बेहतरीन इंसान है और इसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। शायद मैं कदम साई के साथ इतनी खुश कभी ना रह पाती। तायशा ने यकीन दिलाया तो वो भी पुरसुकून से मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, तुम चेक कर लो मैं तुम्हारी लिस्ट की सारी चीज़ें लेकर आया हूँ या नहीं। अगर कुछ छूट गया तो फिर लिस्ट से ले आऊँगा, बाकी जो मर्जी छूट जाए। मेकअप की कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। बिल्कुल मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी एक आखिरी नज़र देख लो। वो अपने फ़ोन पर मुलाजिम को मैसेज करते हुए बोला। तो मुलाजिम अगले ही लम्हे गाड़ी में रखी हुई इसकी सारी चीज़ें उठाकर अंदर ले आया और फिर तायशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी चीज़ें चेक की थी। ऐसे ही तो नहीं कहती मेरे भाई वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भाई हैं, आप कभी कुछ नहीं भूलते, तायशा चहकते हुए अंदाज में कहा, जबकि इसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी देखकर मोहल्ले वाले जुनैद को फ़ोन कर चुके थे। इसकी वजह से जुनैद फ़ौरन ही वापस आ गया। आखिर कौन हो सकता था? शायद मलिक। अगर मलिक हुआ तो आज वो इसकी औकात ज़रूर याद दिलाएगा, लेकिन सामने उस नौजवान को देखकर एक पल के लिए वो परेशान हो गया। आखिर वो कौन हो सकता था? लेकिन जब इसे करीब से देखा तो 8 साल पहले वाली मुलाकात याद आई। रिजवाना भुप्पो साईं का बड़ा बेटा, जो इनके साथ नहीं बल्कि अपनी दादा दादी के साथ रहता था। इसके दादा और दादी तायशा को भी वो अपने साथ रखना चाहते थे। अपनी जवान बेटे की मौत पर नडाल उन्होंने रिजवाना की बहुत मिन्नतें की थी कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी ले आई। लेकिन हैदर इस वक्त 9 साल का था, अपने दादा और दादी को तड़पते हुए ना देख सका और अपनी दादा दादी के पास चला गया। वो लोग तायशा को भी चाहते थे, लेकिन तायशा को इस वक्त एक माँ की ज़रूरत थी। तो सच तो ये था कि रिजवाना जैसी माँ की ज़रूरत इन दोनों को ही नहीं थी। तायशा को इतना खुश देखकर जुनैद को बहुत खुशी हुई। जबकि जुनैद को अंदर आता देखकर वो अपनी कुर्सी से उसका खड़ा होकर इसे अपने गले से लगाने लगा। अमेरिका में पढ़ा लिखा करोड़ों में खेलता शख्स गुरूर नामी चीज़ से बेखबर था। कैसी हैं आप भाईजान? इसके लहजे में एहतराम था, जबकि जुनैद उम्र में इससे छोटा था, लेकिन शायद वो जानता था कि बहन के शोहर को इज्जत देना हर भाई का फ़र्ज़ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए हैदर में कैसे हैं? हैदर साईं, बहुत खुशी हुई आपको इतने सालों के बाद देखकर। बहुत शुक्रिया जुनैद भाईजान, अब मैं चलता हूँ, बहुत दिन हो गए पाकिस्तान आए हुए। अभी तक दादा साईं और दादी साईं से नहीं मिला, पहले मैं इनसे मिल लूँ, फिर मैं जल्दी ही दोबारा चक्कर लगाऊंगा। अरे नहीं हैदर भाई, अभी तो आपने कुछ खाया पिया ही नहीं, बल्कि मैं कुछ बनाती हूँ। वो चीज़ें देखने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि हैदर से कुछ पूछ ही ना पाई। हैदर दुनिया का वाहिद शख्स था जिसके सामने तायशा खूब नखरे करती थी। गुड़िया, मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, आखिरी बार नहीं। अब तो कोई पाबंदी भी नहीं है, जब मेरा दिल चाहेगा मैं अपनी गुड़िया से मिलने आया करूँगा। अब मुझे इस औरत की शक्ल नहीं दे
شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جنید کے سامنے بھی اپنی نفرت بیان کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹا۔ ہاں بالکل، اب آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، آخر آپ کی بہن کا گھر ہے، جنید نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جنید کے بغل گیر ہوتے عائشہ کو اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنی ساری چیزیں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ جنید، کل میں اس کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا تھا۔ گلابی سوٹ میں وہ کھلتا گلاب ہی لگ رہی تھی، لیکن کھلی کھلی سی، خوش خوش سی۔ اس نے ایک نظر ان سب چیزوں کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ اپنی بہن کو وہ کون سے تحفے دے کر خوش کر سکتا ہے جس سے بہن بھی خوش ہو جائے اور بہنوئی بھی شرمندہ نہ ہو۔ حیدر میں دکھاوا نہ تھا، کبھی کسی پر اپنی دولت کا رعب نہیں جماتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ماں کو اپنے باپ کی دولت چاہیے تھی، اور اس دولت کے لیے وہ اپنا بیٹا تک اپنے سسرال چھوڑ آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ دیکھو، میں نے کہا نا کہ وہ واپس نہیں آنا چاہتی، اسے کہیں غائب کر دو، کسی ایسی جگہ کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ بکواس بند کرو، تمہاری یہ ساری باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ اگر حوریہ واپس آئی تو مقدم سائیں مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اب تو وہ حوریہ کی واپسی کی امید بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب کچھ ہی دنوں میں انہیں میں اپنی طرف راغب کر لوں گی، اور پھر حوریہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم حوریہ کو مار کر اس کا قصہ ہی ختم کر دینا کہ وہ کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے حوریہ واپس حویلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں تم ڈھونڈو اسے، مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے، پل پل کی خبر ہے۔ گھر والوں کو بھی میں گھر میں سے نہیں نکل سکتی، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس رات حوریہ بچ کیسے گئی۔ ولیمے والی رات اس کا قتل کرانے کی تیاری کر چکی تھی میں، وہ خاموشی سے ہماری زندگی سے نکل جاتی اور کبھی واپس نہ آتی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا حوریہ کی مقدم سائیں کی وجہ سے چلی گئی ہے، یا اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتا، تم بس وہ کرو، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں مقدم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جاؤں گی۔ اگر تم اسے مار نہیں سکتے تو مجھے بتاؤ، میں خود اسے مار دوں گی، لیکن اس کا پتہ کرو حوریہ کہاں جا سکتی ہے۔ وہ بے وقوف لڑکی گھر سے اکیلی باہر نہیں جا سکتی، اور آدھی رات کو گھر سے نکل کر غائب ہو گئی، آخر کہاں جا سکتی ہے پتہ کرواؤ۔ سنو، میرے کمرے میں کوئی آ رہا ہے، فون رکھ رہی ہوں، تم جلدی سے جلدی اس کے بارے میں پتہ کرو اور مجھے بتاؤ۔ میں حوریہ کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، اسے آخری سانس لیتے ہوئے واپس مقدم شاہ کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ فون رکھتے ہوئے دروازے سے باہر آ کر دیکھنے لگی، لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں تھا، کہیں کسی نے میری بات سن تو نہیں لی۔ سویرا پریشانی سے باہر آ کر دیکھنے لگی، لیکن پھر بھی گلی سے نازیہ کو آتے دیکھا۔ بس کر دیں اماں سائیں، اور کتنا روئیں گے؟ وہ حوریہ کو بہت یاد کرتا ہے، وہ بگھر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں، کیا حالت ہو گئی میرے بچے کی، اور تمہیں تو ہوش ہی نہیں۔ وہ شوہر ہے تمہارا، اسے حوریہ کو بلانے کی کوشش کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن تم تو اس کا کمرہ چھوڑ کے یہاں آ چکی ہو۔ میں چھوڑ کر نہیں آئی اماں سائیں، آپ کے بیٹے نے دھکے مار کر نکالا ہے وہاں سے، سویرا چڑھ کر بولی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب حوریہ کو گئے دوسرا دن ہوا تھا، مقدم نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ جس دن حوریہ مل جائے گی وہ اس کے سامنے اسے طلاق دے گا، تو پھر تو کرو، کہیں تڑپتے تڑپتے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اور چوتھا دن ہے، بخار سے تڑپ رہا ہے، جاؤ اس کے پاس، سمجھاؤ اسے اس کی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، میں کوشش کروں گی۔ ان کے آنسو صاف کرتے وہ اکتا کر بولی۔ بیٹا اسے منہ نہیں لگاتا تھا اور ماں کے آنسو نہیں ختم ہو رہے تھے۔ سویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ مقدم سائیں، کیا حال بنایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ مقدم کی یہ حالت دیکھ کر دادا سائیں ایک بار پھر سے تڑپ اٹھے، ایک بخار کی شدت، اوپر سے یہ حرام، سمجھ نہیں آ رہا وہ اسے کیسے روکے۔ بیٹا تم کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ اپنی حالت دیکھو، مل جائے گی حوریہ۔ دادا سائیں ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ کون حوریہ؟ کس کی حوریہ؟ میں کسی حوریہ کو نہیں جانتا۔ ہاں تقریباً 1 مہینہ پہلے میری زندگی میں ایک حوریہ تھی، بلکہ میری زندگی حوریہ تھی، لیکن اب وہ نہیں۔ اب میرا اس حوریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لڑکی مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حوریہ اب حویلی واپس آئے یا نہ آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب آپ کی نواسہ بن کر اس گھر میں آ سکتی ہے، لیکن میری بیوی نہیں۔ آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت بھٹک لیا اس کی یاد میں در در، اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور پلیز اب یہ جو حوریہ کی گردان ہے بند کریں۔ اس گھر میں مقدم شاہ کی بیوی صرف سویرا ہے، اور صرف وہی رہے گی، اور اب آپ لوگ بھی میرے سامنے بار بار اس لڑکی کا نام نہیں لیں گے۔ بھول جانا چاہتا ہوں میں اسے، نکال کر پھینک آیا ہوں اسے اپنی زندگی سے۔ وہ شراب کی بوتل زمین پر پھینکتے ہوئے اس کے ٹکڑوں کو پیروں کے نیچے رونتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب نظر پہلی سیڑھی پر کھڑی اماں سائیں پر پڑی، ان سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سویرا
اسے کہیں کہ اپنے کمرے میں آ جائے، آج سے وہیں رہے گی جہاں اس کے سر کا سائیں ہوگا۔ وہ ایک پل ان کے قریب رکتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات سن کر اماں سائیں خوشی سے بحال ہوتی فوراً ہی سویرا کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ یہاں آؤ سویرا، وہ بیڈ پر بیٹھا اسے صوفے کی طرف جاتا دیکھ کر اس نے اپنے قریب بلایا۔ سویرا کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، مقدم اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ خوشی سے بحال ہوتی اپنے قدم اس کی طرف اٹھانے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری آنکھوں میں تمہاری آنکھیں، اور ان کی پلکوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے مدہوش انداز میں بولا۔ کیا ہوا؟ میری آنکھوں کو؟ مقدم سائیں، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی مزید اس کی طرف جھکی۔ حقیقت کا آئینہ ہے سویرا، خاموش اور سچی۔ اس کی بات نے سویرا کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے بالوں کو مقدم کے چہرے پر لے آئی۔ تمہارے بال؟ اس کے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتا، اپنی مٹھی میں بھرتا وہ اس کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ اور آپ مقدم شاہ، آپ سراپا عشق ہیں، میں نے کبھی آپ سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا، اور آپ کو دیکھتے ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ لیکن یقین کریں، میرے ہر انداز میں آپ کو حریہ سے بہتر لگوں گی، لیکن معاف کیجیے گا، آج کی رات آپ کی راحت کا سامان ہی بن سکتی، کیونکہ اس وقت آپ نشے میں ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب آئیں تو صرف آپ کو میرے حسن کا نشہ بہکائے، اور کوئی نشہ نہیں۔ وہ ایک ادا سے اس کے اوپر سے اٹھی اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے مقدم شاہ کو پا لیا تھا۔ وہ سرشاری سے اس کے سینے پر سر رکھنے لگی تھی جب مقدم نے نیند میں کروٹ بدلی۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سویرا کی آنکھ کھلی تو مقدم آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرایا۔ اسے اس طرح سے مسکراتے پا کر سویرا آہستہ سے بیڈ چھوڑتی اس کے قریب آئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے کندھے کی چادر درست کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میرا ارادہ آپ کے ساتھ لنچ کرنے کا تھا۔ وہ روٹھے انداز میں بولی۔ لنچ نہیں، لیکن بریک فاسٹ ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ساری چیزیں یہاں سے ہٹا دو، نہ صرف یہاں سے بلکہ اس کمرے سے۔ حریہ کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ عجیب سی چڑ ہوتی جا رہی ہے مجھے ان سب چیزوں دیکھ کر۔ میں آج اپنے دوستوں کے ساتھ شام میں شکار پر جاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ صرف تمہارے نشے کا خمار ہو، لیکن بہت ڈیپ دوست ہیں میرے، جب تک زبردستی پلا نہ دیں تب تک جان نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے پوچھنا یہ تھا کہ اگر تھوڑی بہت ہو جائے تو تھوڑی گنجائش نکل سکتی ہے کیا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بالکل اپنے نزدیک کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ جی نہیں، کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ میرے پاس آنے کے لیے آپ کو شراب سے تعلق ختم کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ شرارتی انداز میں کہتی اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی، ورنہ پھر یہ نشہ میسر نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات مکمل کرتے اس پر جھکا جب اماں سائیں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے مقدم نے اسے خود سے دور کیا۔ معاف کرنا بیٹا، لگتا ہے غلط وقت پر آ گئی، میں پھر آتی ہوں۔ سویرا کی سخت گوری اور مقدم کا بگڑا موڈ دیکھ کر اماں سائیں معذرت کرتی واپس جانے لگی۔ اماں سائیں، یہ ایک میاں بیوی کا کمرہ ہے، آپ کو اس طرح سے آنا ہی نہیں چاہیے، اور کچھ نہ صحیح دروازہ کھٹکھٹا کے آ سکتی تھی آپ۔ سویرا کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا، لیکن اپنے انداز کو نوٹ کرتے ہوئے اس نے ایک نظر مقدم کی طرف دیکھا جو سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ آپ کے بیٹے کا کمرہ ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ وہ اپنی ناگواری چھپاتی مسکرا کر بولی، جبکہ نازیہ شرمندہ سی ہاں میں سر ہلا کر باہر چلے گی۔ وہ سویرا کا ہاتھ تھامے محبت سے اسے لے کر ٹیبل تک آیا تھا۔ دادا سائیں نے ایک ناگوار نظر ان دونوں پر ڈالی۔ بڑی جلدی اتر گیا عشق کا خمار۔ مقدم سائیں، مجھے تو لگا تھا تم حریہ سے محبت کرتے ہو، لیکن تمہیں دیکھ کر تو مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ گھر کی بچی 1 مہینے سے غائب ہے اور تم عیاشیاں کرتے پھر رہے ہو، کبھی اپنی عیاش دوستوں کے ساتھ شراب خانے میں ملتے ہو تو کبھی شکار کھیلنے چلے جاتے ہو۔ اور اب انہوں نے ایک نظر سویرا کی طرف دیکھا اور پھر نظر پھیر گئے۔ اور اب سب کچھ بھلا کر سکون سے اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو اس میں غلطی ہے۔ دادا صاحب آپ کی نوازی گھر چھوڑنے سے پہلے سوچ کر چھوڑتی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مقدم سائیں، اب آدھی رات کو گھر چھوڑ کر گئی ہے، ہمیں کیا پتہ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ویسے بھی رات کو گھر سے نکلنے والی لڑکیوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا، اور اگر غلطی سے مل جائے تو وہیں پر گولی مار دی جاتی ہے۔ رضوانہ نے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ خبردار رضوانہ، ایک لفظ غلط استعمال مت کرنا میری حریہ کے خلاف۔ میری حریہ وہ ہیرا ہے جسے پردوں میں چھپا بھی لیا جائے تو بھی اس کی چمک کم نہیں ہوتی۔ دادا سائیں، ایسے ہیرے کو گھر پر رہنا چاہیے، نہ کہ آدھی رات کو گھر سے غائب ہونا چاہیے۔ مقدم کے الفاظ نے انہیں اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سویرا ڈارلنگ، جیم دینا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تو میں اور تم باہر چلیں گے۔ ویسے میں 1 مہینے سے ذہن پر کافی دباؤ آ گیا ہے، میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے کہیں باہر چلا جاؤں سویرا کے ساتھ۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب دادا جان نے غصے سے اپنی کرسی چھوڑی اور اندر چلے گئے۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ ساری زندگی آپ کی نوازی کا انتظار کرتا رہوں، اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ وہ اونچی آواز میں انہیں سنانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ دادا سائیں اس کی آواز پر بھی نہ پلٹے۔ آج مقدم نے انہیں حد کیا تھا۔ حد ہے، مطلب اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں میں، کیونکہ ان کی نوازی رات کے اندھیرے میں گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ وہ بھی کھانا چھوڑ کے اٹھنے لگا جب سویرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
مقدم سائیں، آپ اس طرح سے کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے، پلیز دیکھیں، اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو میں 7 دن بھوکی رہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں 7 دن بھوکی رہوں۔ وہ جان لٹاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دلکشی سے مسکراتا دوبارہ سے بیٹھ گیا تھا۔ ایک شرط پر کھاؤں گا، اگر اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو۔ مقدم نے شرارت سے کہا تو نازیہ رضوانہ کو دیکھنے لگی۔ او کم آن یار، اب بیٹھ کے شرمانے مت لگ جانا، عجیب سی چڑ ہو گئی ہے مجھے شرم و حیا سے، تم کھلا رہی ہو یا میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ دھمکی دینے والے انداز میں بولا تھا سویرا، فوراً ہی اس کے لیے بریڈ پر جیم لگانے لگی اور پھر بنا کسی کی پرواہ کیے بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے مقدم کو ناشتہ کروایا۔ جنید کی آنکھ کھلی تو عائشہ اس کے بالکل قریب گہری نیند سو رہی تھی۔ حلیہ کو ڈھونڈنے میں اس نے اپنی جان لگا دی تھی لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ حلیہ کی وجہ سے ان سب کی زندگی ایک جگہ رکی ہوئی تھی اور جس کی زندگی حلیہ تھی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آتا مقدم کے دل میں اس کی محبت اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ حلیہ کے بغیر بھی اس کا وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ جنید اٹھ کر جانے لگا جب اس کی نظر عائشہ کے بریسلیٹ پر پڑی۔ جب سے عائشہ کو پہنایا تھا اس نے اب تک اتارا نہیں تھا اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ عائشہ یہ رشتہ قبول کر چکی ہے۔ کچھ دن پہلے عائشہ نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ جنید نہیں جانتا تھا وجہ۔ اس نے اس کا فون چیک کیا تو اس پر صرف اماں سائیں کی فون کال آئی تھی۔ ملک نے اسے فون کرنا چھوڑ دیا تھا تو کیا ہو گیا؟ اب وہ اپنی ماں سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جنید وجہ سمجھ نہیں پایا تھا لیکن وہ عائشہ ہمیں آتے ہر دن ایک نئے بدلاؤ کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اسے ایک ماں میں جو بات بہت نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ عائشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی تھی، اسے اپنی تعریف پسند تھی، اس سے ہمیشہ تیار رہنا پسند تھا۔ جنید جب گھر واپس آتا تو اسے اپنے سامنے فریش نظر آتی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے باوجود بھی وہ اتنی فریش کیسے رہتی تھی جنید سمجھ نہیں پاتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس کے شوق کی وجہ سے۔ عائشہ کو سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ اب 2 دن پہلے کچن میں روٹیاں پکاتے ہوئے عائشہ کے نظر اچانک اپنے دائیں جانب بالوں پر پڑی جن کی نیچے سے کٹنگ خراب ہو چکی تھی۔ عائشہ نے وہیں روٹی کا پیڑا چھوڑا اور پہلے اپنے بال ٹھیک کیے، پھر اپنے موبائل میں 16-17 سیلفی لی اور باقی سب ڈیلیٹ کر کے صرف 2 ہی اسے دکھائی، اور انہیں دکھانے کا مقصد صرف تعریف وصول کرنا تھا۔ اور آئے دن فیشن کرتی اور ہر روز ایک الگ لک میں اسے نظر آتی۔ وہ آئے دن اس پر بجلیاں گرانے لگی تھی اور پھر جنید اس کی تعریف میں جب چاند سورج ایک کرنے کو بیٹھتا تو وہ شرما کے اپنی تعریف پر شکریہ ادا کرتی۔ کہیں نہ کہیں یہ رشتہ زبردستی کا تھا لیکن عائشہ اسے بالکل ایمانداری سے نبھا رہی تھی جیسے شادی ان دونوں کی مرضی سے ہوئی ہو۔ جب شروع میں جنید اس کے قریب جاتا تو وہ اکثر اماں سائیں کا نام لیتی لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کو اس رشتے سے کیا اعتراض کیوں ہے اور رضوانہ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے۔ اس کا یہ ڈر دیکھتے ہوئے جنید نے اسے کچھ وقت دیا تھا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، اور آج صبح اسے اپنے قریب دیکھا وہ پھر سے بہکنے لگا۔ اس کے نچلے لب کے ساتھ وہ نقطہ نمک تل جنید کو بہت تنگ کر رہا تھا، جس سے تنگ آ کر جنید نے عائشہ کو دیا ہوا وقت واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے نچلے لب پر جھکا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب خود پر دباؤ محسوس کرتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جنید نے ایک نظر اس کی نظروں میں جھانکا جو وہ شرم سے جھکا گئی اور اس کے لبوں پر پیاری سی مسکان اسے حد پار کرنے پر اکسا رہی تھی۔ جنید نے اپنے دل کی سنتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر گردن کی طرف آیا۔ جنید سائیں، اماں سائیں، عائشہ نے ایک بار پھر سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ انہیں کیا اعتراض ہوگا ہمارے پاس آنے پر، اور کچھ انوکھا یا یونیک نہیں ہے عائشہ، مجھے میرے بچوں کے بارے میں کچھ سوچنے دو، مجھے میرے بچوں کی ضدی سی ماما کو پیار کرنے دو۔ عائشہ میں جانتا ہوں تم یہ رشتہ قبول کر چکی ہو، تم مجھے قبول کر چکی ہو، جن حالات میں ہوں تم قبول کر چکی ہو، جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے تم مجھے کہیں سے بھی ویسی لڑکی نہیں لگتی جو میرے سامنے ایڈجسٹ نہ کر سکتی ہو۔ تمہیں نہ تو میرے ماحول سے پرابلم ہے اور نہ ہی اس گھر سے پرابلم ہے، تم میری آمدن پر گزارا کرنے کے لیے تیار ہو، تم ہر طرح سے میرے ساتھ خوش ہو، تو اس بہانے کی کیا وجہ نکالوں کہ تم ڈر رہی ہو؟ اگر تم ڈر رہی ہو تو تمہارا یہ ڈر بھی دور کر دوں گا۔ اس کے ماتھے پر مہر سب کرتا وہ مسکرا کر بولا، اگر کوئی اور وجہ ہے تو میں تمہارا شریک سفر ہوں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھے وہ وجہ بتاؤ۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جنید، میں تو بس مطلب کہ تم ڈر رہی ہو تو میری حسین سجنی میں کس مرض کی دوا ہوں، ابھی تمہارا ڈر دور کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا اور اس بار عائشہ چاہ کے بھی مزاحمت نہ کر پائی۔ اس قدر محبت سے پیش قدمی پر عائشہ نے خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا کیونکہ اس کی حسین سنگت پر وہ اپنی ماں کا خوف بھلانے لگی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو وہ گھر واپس آ گیا۔ سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اسکول کی بلڈنگ کا کام شروع ہوتے ہوئے آج 15 دن ہو چکے تھے اور وہ بھی مزدوروں کے ساتھ ان کی پوری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے آج کل وہ گھر واپس آتا تو اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے۔ درکن نے ہمت کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا اور پھر دھو کر ہی دم لیا۔
اور اس کے بعد کہا کہ مٹی سے بھرے کپڑوں پر داغ صاف نہیں ہوتے، جس پر مقدم نے کہا کہ گاؤں کی ساری عورتیں اپنے شوہر کے کپڑے صاف کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد دھڑکن نے یہ بات چیلنج کی طرح قبول کی، اب چاہے سارا دن ہی ڈنڈے سے مار کٹائی کرتے ہوئے اس کے کپڑوں کا حشر بگاڑ دیتی، لیکن داغ نکال کے ہی مانتی۔ آج وہ گھر واپس آیا تو روز کی بنسبت گھر میں خاموش تھی۔ ایک نظر اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، آگے بڑھ گیا۔ گھر کے کونے میں کچن تھا اور آج کل دھڑکن یوٹیوب سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا سیکھ رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو سوں سوں کی آواز سنائی دی، شاید نہیں، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ دھڑکن میری جان کیا ہوا؟ اسے سامنے ہی وہ دوسری طرف دھڑکن میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ اسے سامنے ہی دوسری طرف منہ کیے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر فوراً اس کے قریب آیا۔ دھڑکن نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی اس کے سامنے کی جو چھری لگنے کی وجہ سے اچھی خاصی کٹ چکی تھی۔ یہ کیسے ہوا دھڑکن؟ دھیان سے نہیں کر سکتی تھی تم؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ تمہارے ہاتھ کٹ گیا تو کھانا کس طرح سے بنایا؟ وہ اس کا ہاتھ صاف کرتے ہوئے پٹی باندھ کر پوچھنے لگا، کیونکہ کچن میں پھیلی خوشبو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ کھانا بنا چکی ہے۔ میں نے بنایا ہے، آپ نے کہا تھا نا آپ کو سلاد کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو وہ کاٹتے ہوئے، یہ مجھ سے کھیرے نہیں کاٹے جاتے، سوں سوں اب بھی جاری تھی، سلاد میں صرف کھیرے نہیں ہوتے، اور کٹر سے بھی تو کاٹ سکتی تھی، جس طرح سے پیاز کٹتی ہے۔ کٹر سے ٹھیک سے نہیں کٹ رہے تھے، اور ویسے بھی تو ہاتھ کی محنت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پیاز تو میں اس لیے کٹر سے کاٹتی ہوں کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اور آنسو بہتے ہیں، اس لیے کٹر سے کاٹ دیتی ہوں، لیکن آپ کے لیے سلاد تو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹنا چاہتی تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ سوں کرتی قدم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ اب اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کرن ہے نا، آج اس کی بھابھی آئی تھی ہمارے گھر، وہ کہہ رہی تھی کہ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اسے بتاتے رہنا چاہیے کہ آپ اسے کتنا پیار کرتے ہو۔ ضروری نہیں کہ لفظوں سے بتاؤ، آپ اس کا خیال رکھیں، اس کی پسند کی چیزیں بنا کے اس کی ہر چیز کا دھیان رکھیں، اسے کر بھی سے بتا سکتے ہو کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہو۔ پیار لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور میں بھی وہی کر رہی تھی کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، اب اتنا خون بہہ گیا میرا۔ اس نے ایک نظر زمین کی طرف دیکھا جہاں کچھ بوندیں پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم جو میرے لیے بنا رہی ہو نا، یہ ساری چیزیں تمہاری محبت کو ثابت کرتی ہیں۔ تمہارا سب کچھ چھوڑ کر یہاں میرے پاس آنا، میرا اتنا خیال رکھنا، میرے کپڑے جوتے کھانا، تم ہر چیز ٹائم پر کرنے کی کوشش کرتی ہو، جبکہ یہاں آنے سے پہلے تمہیں یہ سب کچھ کرنا آتا بھی نہیں تھا۔ کیوں کیا اتنا پیار کافی نہیں ہے مجھ سے محبت ثابت کرنے کے لیے؟ اب کیا تاج محل بنواؤ گی میری محبت میں؟ وہ سیریس انداز میں کہتا اینڈ پہ شرارت سے بولا، نہیں جی نہیں، تاج محل آپ بنوائیں گے، اب سب کچھ میں کروں؟ ایک تو میرا اتنا سارا خون بہہ گیا، مجھے لگتا ہے مجھے بلڈ لگے گا۔ دھڑکن نے ایک بار پھر سے زمین پر گرا اپنا خون دیکھا، جبکہ دھڑکن قدم اس کے انداز پر اسی کرسی سے اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ جب اپنا خون دیکھنے ہی والی تھی جب یہ اپنا خون دیکھنے والی تھی تب ایسا ہی کہنے والی تھی، دادا سائیں آج پورے 1 ماہ کے بعد اہانہ کے کمرے میں آئے تھے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی اہانہ کی بیٹی کی قدر نہ کی تھی، اور جب اس کی قدر ہوئی تو وہ ان سے دور ہو گئی۔ شروع میں مقدم نے یہ سب کچھ ان کی عزت بچانے کی خاطر کیا تھا، لیکن اب وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا تھا۔ آج پہلی بار مقدم نے انہیں اتنا ہرٹ کیا تھا۔ وہ تو سوچتے تھے کہ وہ مقدم حریہ کے بغیر سانس نہیں لے پائے گا، اور یہاں مقدم اپنی ایک نئی زندگی دنیا بسانے جا رہا تھا۔ کتنی محبت تھی اس کی نظروں میں سویرا کے لیے، تو کیا حریہ کی محبت کہیں کھو گئی تھی؟ کہاں چلی گئی تھی حریہ؟ وہ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ ہم جانتے ہیں حریہ، ہم نے تمہیں بہت مایوس کیا ہے، شاید تم ہمیں کبھی معاف نہ کرو، لیکن ایک بار واپس آ جاؤ۔ ابھی تو ہم نے تم سے اپنی غلطیوں کی معافی تک نہیں مانگی، کہاں چلی گئی ہو تم؟ شاہ سائیں پریشانی سے اپنی کرسی پر بیٹھ کے اہانہ کی تصویر دیکھ رہے تھے، جس میں انہیں حریہ نظر آ رہی تھی۔ اپنی بیٹی سے وہ شرمندہ تھے، اپنی بیٹی کی آخری نشانی کو وہ سنبھال نہیں پائے تھے۔ جنید نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ مقدم کی طرح وہ بھی حریہ کو نظر انداز کر دے، لیکن نہیں کر پایا۔ اس نے حریہ کو اپنی بہن کہا ہی نہیں بلکہ دل سے مانا بھی تھا۔ حریہ کسی مصیبت میں ہو سکتی ہے، کسی پریشانی میں ہو سکتی ہے۔ اب تو مقدم کے ساتھ ساتھ قدم بھی اپنی روٹین میں واپس جاتا جا رہا تھا، جیسے اسے بھی اپنی بہن کی پرواہ ہی نہ ہو، لیکن جنید اس طرح سے آنکھیں بند کر کے نہیں رکھ سکتا تھا، اسے کسی بھی طرح حریہ کا پتہ کروانا تھا۔ اس لیے اب مقدم اور قدم دونوں کو نظر انداز کر کے وہ اکیلے حریہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ احمد شاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، اسی لیے انہیں ہسپتال میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ یہ بات دھڑکن نہیں جانتی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی بیٹیوں کی ضرورت تھی، دھڑکن اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور
سویرا کو اب صرف مقدم کی پڑی تھی۔ دادا سائی نے خود اس سے کہا تھا کہ وہ دن کے وقت ہسپتال میں جایا کرے، جس پر سویرا نے کہا کہ اسے مقدم کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، اسی لیے فی الحال وہ وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ قدم کے علاوہ مقدم بھی 2-3 بار ہسپتال ہو کر آیا تھا۔ دادا سائی وہاں آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ دادا سائی نے بہت سمجھایا کہ ہمیں دھڑکن کو اس بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے اور لندن میں ان کا علاج ہو سکتا ہے تو انہیں لندن چلے جانا چاہیے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ سویرا کو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور سویرا جانے سے صاف انکار کر چکی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، گھر ہے، سسرال ہے، وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی اب مقدم سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، اسے احمد شاہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دادا سائی کے بہت سمجھانے کے بعد بھی احمد شاہ اپنے علاج کروانے کے لیے لندن جانے پر تیار ہو گئے، لیکن وہ دھڑکن سے ملے بغیر جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ دھڑکن ان کے چہرے سے ان کی بیماری پکڑ لے گی، اور اس معاملے میں دادا سائی بہت ضد کر کے بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ سویرا شام سے مقدم کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مقدم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آج ہاس اس کے لیے اس کی پسند کے کلر کی نائٹی پہن کر اپنا سراپا حسن بکھیرے بیٹھی تھی، اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا وہ تو بے خبر نہ جانے کہاں تھا۔ انتظار کرتے کرتے وہ نیند سے بحال ہو گئی۔ پہلے شام کو اس کی پسند کا کھانا بناتے وہ کافی تھک چکی تھی۔ ہار کر سونے کے لیے لیٹ گئی تو مقدم کی گاڑی کی ہارن سنائی دیا۔ اب آئے ہیں جب آدھی رات گزر چکی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی جب مقدم کو دروازے سے اس کے دوست اپنے کندھوں پر ڈالے آ رہے تھے۔ بھابھی سائی کو کمرے تک پہنچانا ہے، آج ضرورت سے زیادہ ہی پی لی ہے۔ اس کا دوست اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر اسے لے کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ سویرا ڈارلنگ، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے بہت مس کیا، پورا دن بہت مس کیا بیبی تمہاری آنکھیں۔ اس کے دوست ابھی اسے بیڈ پر لٹا ہی رہے تھے جب وہ بولنا شروع ہوا۔ سویرا اس کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور باہر جانے لگے تو سویرا ان کے قریب آ رکی۔ تمہاری آنکھیں حقیقت کا آئینہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اسے خود پر گرانے لگا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اسے سختی سے خود میں بیچتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں بولا۔ مقدم سائی، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کی باہوں میں تڑپ کر رہ گئی۔ پر میں تو صرف تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ وہ بدحواس ہوا۔ یہ کون سا طریقہ ہے پیار کرنے کا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نشے میں آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اچھے سے جانتی ہوں، مرد نشے میں انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتی کمرے سے باہر جانے لگی جب مقدم نے بیڈ سے اٹھ کر اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں انسان ہوں یا حیوان، تم میرے نکاح میں ہو، تمہارا فرض بنتا ہے مجھے برداشت کرو۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا مقدم سائی، لیکن میں سویرا ہوں، حوریہ نہیں ہوں جس پر آپ کی یہ زور زبردستی اور بے دردی چلے گی۔ وہ اسے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے قریب رکنا سویرا کو مناسب نہ لگا۔ وہ کافی دیر انتظار کرتی رہی، شاید وہ اس کے پیچھے آئے گا، لیکن وہ نہ آیا۔ سو گئے ہوں گے، سویرا خود سے کہتی بیڈ پر آ کر بیٹھی، جبکہ مقدم کا انداز آج اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے اس طرح سے مقدم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں وہ اس سے اس بات پر ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کالج سے واپس آئے اور کام ختم ہونے کی وجہ سے قدم بھی جلدی آ گیا تھا۔ پڑھائی کر رہی ہوں، ہماری ٹیچر ریحانہ بہت سخت ہیں، اب تو وہ مجھے اسپیشل بھی نہیں سمجھتی، مجھے بھی ڈانٹتی ہیں۔ درکن نے جب اسے آ کر یہ بتایا تھا کہ سب لوگ اسے اسپیشل ٹریٹ کرتے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگتا، تو قدم خود اس کے کالج گیا تھا اور وہاں کی ٹیچر سے بات کی تھی۔ درکن بھی ان کی اسٹوڈنٹ ہے اور درکن بھی کے ساتھ بھی نارمل رہا کرے۔ اب بھی وہ ایک عام اسٹوڈنٹ کی طرح کالج میں رہ رہی تھی اور اب اس کی ساری دوستیں بھی بن چکی تھی، پر اب عام اسٹوڈنٹس کی طرح اسے بھی بہت ڈانٹ پڑ رہی تھی، خاص کر اردو کے پیریڈ میں۔ بس آج کل وہ اردو پڑھنے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھی۔ لیکن درکن، کل تو سنڈے ہے نا، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تم یہ سب کچھ کل کر لینا، فی الحال مجھے وقت دو۔ وہ اس کی کتابیں بند کرتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی طرف کر گیا۔ قدم سائی، باقی ساری بکس کل پڑھوں گی، آج اردو پڑھنے دیں۔ اور پھر سے کتاب کھولنے لگی جب قدم نے ایک بار پھر سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تھوڑا سا طرز کھاؤ درکن سائی، تم اچھی اسٹوڈنٹ بننے کے چکر میں اپنے شوہر پر بالکل دھیان نہیں دے رہی ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بالکل اچھا ہسبینڈ نہیں رہوں گا۔ وہ اس کی بکس بند کرتے ہوئے اسے کرسی سے اٹھا کر باہر لے آیا۔ لیکن قدم سائی، میں نے تو آپ کو اچھے ہسبینڈ کا سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں، تو آپ نے اپنے پاس سے کیسے اندازہ لگا لیا کہ آپ اچھے ہسبینڈ ہیں یا نہیں؟ وہ اس کے گردن میں باہیں ڈالتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، جبکہ اس کی کیٹی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ یار درکن، تم اسے کتنی بری عادت ڈال دی ہے ہمارے پیچھے چلنے کی۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، ایسا مت کہیں، میری کیٹی کو کوئی گندی عادت نہیں ہے، وہ بہت سویٹ ہے۔ درکن منہ بسور کر بولی، ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈیٹ پر، قدم نے سرگوشانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ مسکرائی، مطلب آپ مجھے ڈیرے پر لے کر جا رہے ہیں؟ وہ جب سے یہاں آئے تھے تب سے ہی وہ درکن نے ڈیرے دیکھنے کا شوق پا رکھا تھا، اور قدم نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ ایک دن اسے ڈیرے پر لے کر جائے گا۔ اس نے چہکتے ہوئے مسکرایا، ہاں میری جان، ہم ڈیرے پر جا رہے ہیں، پہلے مجھے نیچے اتارے، میں چل کے جاؤں گی، باہر گاؤں والے ہیں، کیا کہیں گے۔ قدم سائی اپنی پراکھا سائی سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں، اس لیے اسے اٹھا کر لے کر چلا
भाई कदम ने शरारती अंदाज में आंख दबाई। बिल्कुल भी नहीं, अपने पैरों पर चलूंगी। वो तेज तेज हाथ पैर हिलाती अगले ही पल नीचे थी और अपना दुपट्टा सर पर सजाते हुए घर से बाहर निकली। और कदम ने जब कैटी की तरफ इशारा किया तो वो इसे अपनी बाहों में उठाती इसके आगे आगे चल दी थी। और फिर एहसास हुआ कि इसे डेरे का रास्ता ही नहीं पता है। कदम के पीछे चलना इसने बेहतर समझा। मुकदम बाहर आया तो सवेरा इसे सामने से आते नजर दिखाई दी। इस पर एक नागवार निगाह डालता वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। मुकदम से मुझसे हफाएं। वो तकरीबन भाग इसके करीब आई थी। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? वो उल्टा इससे सवाल करने लगा। बिल्कुल होना चाहिए, मैंने हरकत ही ऐसी की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरा वो हरगिज़ मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था और क्या नहीं, मुझे बस ये पता है कि तुमने मुझे धुतकारा है। मेरे करीब आने पर तुम मुझसे दूर हुई। कल रात तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे कमरे से आई थी। अब मेरे कमरे में वापस मत आना, क्योंकि जो मुकदम को एक बार इनकार करता है मुकदम शाह इसे पलट कर कभी नहीं देखता। लेकिन तुम्हारी आंखें, वो जाते जाते इसके पास आया, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी आंखों की वजह से। अब जाओ, मूड ठीक करो और रात को मेरा मूड ठीक करना। वो इसका गाल थपथपाता बिना किसी से कुछ कहे हवेली से निकल गया। सो गाइस, ये रही आप लोगों की आज के एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल। तब तक के लिए पीरियडिक दें इजाज़त और दुआओं में याद रखना। प्लीज़।